हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन। हम बहुत बात करते रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा कर रहे हैं। इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब रोज़ा ख़त्म हो गया, ईद भी निकल गई। अब जैसे मेरे ख़्याल में एक रिदम में आ जाना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि उससे पहले जब हुकूमत बनी तो चलें, ये भी एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है जी रोज़ा है, जी रोज़ा है, फिर कहते हैं जी ईद है, ईद है। वो दोनों चीज़ें चलें खैर से निकल गई। अब इस वक्त सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे पे आए हुए हैं इस्लामाबाद, और 22 अप्रैल को ईरान के प्रेसिडेंट रईसी साहब ने पाकिस्तान का विजिट करना है, वो भी 2 रोज़ा दौरा है। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बातें हम बहुत सुनते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं होता। कहा जा रहा है कि जी रेकोडेक जो प्रोजेक्ट है गोल्ड और कॉपर का, वहाँ पर सऊदी अरेबिया इंटरेस्ट ले रहा है। क्या हालात ऐसे हैं बलूचिस्तान में? अभी नोश की वाक़या हुआ, 3 दिन हुए हैं इसको, जब ईरान जाते हुए हमारे कुछ पाकिस्तानी लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था, उनको मारा गया। ऐसी सूरत हाल में क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं, और साथ में जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मज़ीद क्या मुश्किलात है? आईएमएफ से कुछ डीलिंग शीलिंग तो हो रही है, लेकिन उसकी सख्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर आज बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें जॉइन करें सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फ़खर, बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी आखिरी जो 3 दिन थे रमज़ान के, उसमें सऊदी अरेबिया का विजिट भी उन्होंने किया, और जो उन्होंने हमें डिपॉजिट करके $3 अरब दिए, तो उसको बढ़ाकर उन्होंने $5 अरब कर दिया सर। और यहाँ पे आके हम बात करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए फला आएगा तो ये करेगा वो करेगा। जब हम पैसे मांगते हैं इस तरह का, जो डिपॉजिट है, या फिर हम कहते हैं रोल ओवर करवा दें, ये कर दें, हमें उधार दे दें, ऐसी सूरत में आपको लगता है कि हम माहौल ऐसा बना रहे हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो? देखें, बुनियादी बात ये है, पहली जो सूरत-ए-हाल आपकी मुआशी सूरत-ए-हाल होती है किसी भी मुल्क की इन्वेस्टमेंट की तरफ रज़ामंद होने की। दूसरी जो बुनियादी फैक्टर होता है कि वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्या है, आपकी लॉ एंड सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल क्या है। तो फिर जब वो सोचते हैं तो उसके बाद फिर वो आपकी इन 2 चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद वो फैसला करते हैं। बहुत वक़्त से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट होगी और आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत में भी बहुत वावेला मचाया गया, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वो बहुत सारे पैसे तो इन्वेस्ट हुए। पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस कुछ बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद हम कोई खातर खा इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई। अब जिस तरह की पाकिस्तान की मईशत है और जो कर्ज़ों में डूबे हुए मुल्क के अंदर किसी मुल्क का इन्वेस्ट करना, हाँ, दिलासा तो दे सकता है। मैं आपके पास आऊँ, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं इंशाल्लाह ये तो अभी आप रखें तो इंशाल्लाह बाकी अब इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो दिलासा तो आप देंगे ना जी मुझे। तो दिलासे तो चारों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक अपने हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर कोई खातिर खा बेहतरी नहीं ला सके। जी। ज़ाहिर है कि अभी हुकूमत आई है, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आती है, वो 1.5-2 साल इसी चक्कर में इंडिकेटर्स इम्प्रूव करने के चक्कर में गुज़र जाते हैं और फिर भी नहीं होता, और फिर बाकी जो 2 साल बच जाते हैं, तो वो जस्टिफ़ाई करने में गुज़र जाते हैं कि जी हम मईशत की बेहतरी क्यों नहीं कर पाए। तो बस ये है, लेकिन अगर एक हम देखें जो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जी। उसमें पिछले दिनों कुछ बेहतरी आई थी, और मेरा ख़्याल है कि वो ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनको आप प्राइम मिनिस्टर कहते हुए ज़रा हिचकिचाते हैं, मुझे लगता है कि वो आखिर में कहते हैं कि हाँ जी, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लगता है कि शायद आप तंज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लेकिन बहरहाल एक जो सूरत-ए-हाल है फ़खर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, हम्म। वो बेचारा एक अकेली जान है और चारों तरफ चौमुखी जंग लड़ रहा है।
اس نے معیشت بھی بہتر کرنی ہے, اس نے فارن ریلیشنشپ بھی بہتر کرنا ہے, اس نے لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کی صورتحال بھی بہتر کرنی ہے, اس نے جو یوٹیلیٹی ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں, اس کو بھی دیکھنا ہے, انفلیشن کو بھی دیکھنا ہے. اور انفارچونیٹلی جو ٹیم بنائی ہے محترم جناب شہباز شریف صاحب نے, وہ جن کی بھی مشاورت سے بنائی ہے, ابھی تک ہمیں اس کے کوئی ٹیم کے کوئی خد و خال نظر نہیں آ رہے ہیں. میں آئیں گے بھی نہیں. اور دیکھا, مجھے پہلے پتا تھا آپ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ماننے پہ تیار نہیں ہیں. سر ہم مانتے ہیں, لیکن وہ بیچارے کیا کریں بس. نہیں, لیکن دیکھیں یہ جو حکومت ہے, اور پچھلے کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت کی یرغمالیت ہے وہ بڑھ گئی ہے. پہلے حکومتیں کچھ کم یرغمال ہوتی تھیں, اب زیادہ ہو گئی. لیکن محترم جناب عمران خان صاحب نے یہ ایک روایت ڈال دی ہے کہ یرغمالیت میں اضافہ ہو گیا ہے, کہ جس طریقے سے انہوں نے سر نیچے کر کے, اور آئی ڈونٹ نو کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے, کہ خود کو یرغمال بنوایا. اب وہ روایت چل نکلی ہے. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, نواز شریف صاحب کے دور میں چلے جائیں, یا اس سے پیچھے زرداری صاحب کے دور میں چلے جائیں, حکومتیں کوئی بہت زیادہ سٹیبل نہیں تھیں, لیکن they were in much better position in terms of their negotiation with the establishment, with the foreign affairs, with the IMF. لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح کا ایک روایات کا ہمارے ہاں لے کر آئے ہیں, لیکن اس کی بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں, اور میرا خیال ہے یہ کنٹینیو کرے گا. اور اب آپ یہ دیکھ لیں, کبھی اس وردی والے کا ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ, کبھی دوسرے کا پیدا ہو رہا ہے. اوور دی ایئرز یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کا تمغہ امتیاز ملنا چاہیے کہ انہوں نے وردی کے ساتھ, چاہے وہ پولیس کی وردی ہے, چاہے وہ کسی اور کی وردی ہے, چاہے وہ کسی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی وردی ہے, یار جس نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے نا, اوور آل یونیفارم پہنی ہوئی ہے, کسی ادارے کی پہنی ہوئی ہے, ایون جو یہ سیکیورٹی ایجنسیز نہیں ہے, سیکیورٹی گارڈ فراہم کرنے والے, سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ لوگوں کا اتنا اب وہ ہو گیا ہوا ہے, وہ اس کی وردی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل یار, ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہم درپیش ہے, اور ہمارے جو ارباب اقتدار و اختیار ہیں وہ اب یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور سچی سی بات ہے, بہت سارے, اگر آپ 1000 سائیکالوجسٹ بٹھا دیں نا, بیہیویئر چینج کے اوپر اسٹڈی کرنے والے بٹھا دیں, تو وہ بھی یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی دوریاں ہیں, انٹالرنس ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی اپنی چیزوں کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں. انٹالرنس حکومت کے خلاف بھی بڑھ رہی ہے, انٹالرنس اداروں کے خلاف بھی بڑھ رہی ہے, انٹالرنس کس کے خلاف نہیں بڑھ رہی, میرے اور آپ کے خلاف بھی بڑھ رہی ہوگی. بے شک, بالکل ٹھیک ہے. تو اب جب ایسی صورتحال ہو, اور میں ایک چیز ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے شاید انکروچمنٹ, جو ہم اتھارٹی کی انکروچمنٹ ہوتی ہے, وہ جو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, شاید اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور یہی ہمیں حکومت کے معاملات میں بھی نظر آتا ہے. ہمیں کچھ انکروچمنٹس نظر آتی ہیں حکومت کے معاملات میں بھی, ایگزیکٹلی, اور چاروں طرف انسرٹنٹی نظر آتی ہے. جو ہمیں دوسری طرف نظر آتی ہے وہی ہمیں گورنمنٹ کے معاملات میں بھی نظر آتی ہے. بے شک, بے شک. کوئی بھی وزیر, کوئی بھی مشیر ابھی تک سرٹن نہیں ہے کہ اس کے پاس ایجنڈا کیا ہے, جو ایجنڈا ہے اس نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اب مجھے یہ بتائیں کہ ریکو ڈک, ٹھیک ہے آپ کا گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پاکستان کا معاملہ ہے, لیکن بنیادی طور پہ وہ پروجیکٹ کس کا ہے. دیکھیں نا, آپ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں فخر صاحب,
آپ میری مداخلت کیسے برداشت کریں گے اس کے اندر؟ آپ ایگری سر. کیسے چاہیں گے کہ آپ ایک پیزا بنا رہے ہیں تو اس پیزے کے اندر میں بھی 10 روپے لگا کے میں کہوں گا یار اس میں سے ایک حصہ مجھے بھی دے صدار دینا، میں بن گیا ہوں. تو آپ مجھے بننے دیں گے؟ جبکہ آپ 10 روپے خود ہی لگا کے اس پیزے کو بنا بھی سکتے ہیں. آپ میرے 10 روپے کیوں لگوائیں گے اپنے پیزے کے اندر؟ بہت بالکل صحیح بات کی. بھائی اٹس اے پائے اور دے ول ناٹ گوئنگ ٹو شیئر دا پائے. آپ کے جو معاملات ان کے ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بعد جس طرح سے طے ہوئے ہیں نا، اب آپ یہ بھول جائیں کہ کوئی ایکس وائی زی آ کے کہے گا کہ جناب میاں صاحب سانو بھی وچ پاؤ، تو آپ کہیں گے کہ بالکل. ہاں جی لو جی آ جاؤ تسی آ جاؤ تسی جی. بھی کہا لے ہو جی. تو سی پیک میں دوسرے لوگوں کو اس کے اندر گھسیڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ چائنا اس کے اندر سی پیک کے اندر دوسرے لوگوں کو گھسنے دے گا؟ بالکل نہیں. نہیں گھسنے دے گا یار. میں اور آپ ایک دوسرے کو اتنی دوستی کے باوجود ایک دوسرے کو اپنے کسی چیز کے اندر شریک نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی پائی کے اندر، اتنے بڑے معاملے کے اندر کون کس کو گھسنے دے گا یار؟ ایگری. بالکل سر. بالکل. اچھا اب مسئلہ یہ ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مین سٹریم میں سی پیک چل رہا ہو، سائیڈ لائن میں کوئی سائیڈ ککس جو ہیں، تو کیا سعودیہ، قطر یا فلاں کوئی ایکس وائی زی سائیڈ کک میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا یار. جب آپ مین سٹریم میں اس کو نہیں لے رہے تو سائیڈ کک میں کیوں آئے گا؟ ریکارڈک والے ریکارڈک چلائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں سے کوئی مین سٹریم جو بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہیں، چیزیں ہیں، اس کے اندر وہ حصہ داری قبول کریں گے؟ نو. حصہ داری قبول کریں گے تو کن شرائط کے اوپر کریں گے؟ تو یار اب ہمیں میرا خیال ہے کہ احمقوں کی جنت سے باہر نکل آنا چاہیے، کچھ اور سوچنا چاہیے. آپ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے علاوہ 10,000 پروجیکٹس اور نکل سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. منرلز کے کتنے اور زیادہ پروجیکٹس نکل سکتے ہیں. آپ لیتھیم کے، ہیلیم کے، پتہ نہیں یار کون کون سے. اس دن ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، کہہ رہے یار ابھی مجھے بتائیں، میں آپ کو 1,000 میگا پروجیکٹس کی لسٹ ابھی بنا کے دیتا ہوں. آپ کے ہاں پانی کی جو سٹوریج کے مسائل ہیں اس کے اوپر کیوں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی یار؟ اگلے سال آپ پانی کی قحط زدگی کا شکار ہوں گے. اس کی طرف کسی کا کوئی نہیں کہ امیڈیٹلی اگر سعودیہ کا پیسہ آ رہا ہے تو اس کو آپ واٹر ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ میں کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ آپ کے دھڑا دھڑ بارشیں ہو رہی ہیں اور مختلف شہر جو ہیں وہ اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں. آپ کے اتنا زیادہ پانی آیا ہوا ہے اور وہ سارا جو ہے وہ گزر جائے گا. اس کے بعد آپ کہیں گے پین ساڑھے کو پانی کوئی نہیں. ہاں جی بالکل یار پانی ابھی ہے. ہاں اچھا دوسری طرف آپ ایک طرف بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی کرتے ہیں اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں گے دھڑا دھڑ آپ کے ناردرن ایریاز میں، کے پی کے میں اور گلگت بلتستان میں اور اے جے کے میں درخت کاٹے جا رہے ہیں اور آپ سکون سے دھنیا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اب یار آپ کو تھوڑی سر جو کاٹ رہے ہیں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور میرا خیال ہماری عوام کو بھی پتا ہے کہ وہ بڑے سب کو پتا ہے پاورفل لوگ وہ کر رہے ہیں. اچھا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہے تو وہاں پر آپ کریں نا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ اپنے سالٹ رینج کے اندر چلے جائیں، کتنے ریسورسز وہاں پر موجود ہیں. کیا آپ اپنے سالٹ کو اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن کر کے آپ پنک سالٹ آپ کا ہے، بیچ انڈیا رہا ہے آپ سے ٹکے سے لے کے. تو ایسی صورتحال اب آپ کے بہت سارے ریسورسز ایسے ہیں جو چائنا استعمال کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے یار آپ اپنے ریسورسز خود کیوں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور اب اگر معاشی مشکلات میں سے نکلنا ہے تو آپ کو عقل کرنی پڑے گی اور عقل مندی سے اب آپ کو نئے پروجیکٹس بنانے پڑیں گے. اگر فخر نے پیزا بنا لیا ہے تو منیر صاحب شوارمے کی ہٹی لگا لیں. بے شک کوئی دوسرا آئے وہ کوئی دوسری چیز کی ہٹی لگائے. اپنی اپنی ہٹیاں لگائیں، ایک دوسرے کی ہٹیوں کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں، نہ گھسنے کی کوشش کریں. کوئی کسی کو اپنی دکان کے اندر گھسنے نہیں دے گا. اور کیوں گھسنے دے گا یار؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا آپ کے ہاں بجلی کتنی مہنگی ہے اور کتنی ضائع ہو رہی ہے. 40% 45% آپ کی بجلی ضائع ہو رہی ہے، چوری ہو رہی یا مفت میں بانٹی جا رہی ہے.
اگر مفت میں بھی ملا لیں تو 50-60% کی ریشو بنتی ہے. بے شک یار آپ کم از کم وہاں سے تو اس کو کنٹرول کر کے بجلی سستی کر سکتے ہیں نا. بے شک آپ دیکھیں کسی کمپنی کو لے آئیں, اسے کہیں کہ بھائی آپ ہماری ہر جگہ کے اوپر پورے ملک میں سولر پینلز لگا دو یار. جی چلو آپ یہاں پہ 50 فیکٹریاں لگائیں 50 بڑے شہروں کے اندر, یا 20 فیکٹریاں لگائیں. آپ ریجنز بنا دیں, 6 ریجنز بنتے ہیں نا, اے جے کے میں ایک جی فیکٹری لگائیں, گلگت بلتستان میں لگائیں. اتنی دھوپ ہے, اور کسی نے کہا تھا 48,000 کے میگا واٹ جی تو یوں ہی بن جائے گی, بالکل یوں ہی. بالکل یوں ہی. یار آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی. بے شک کورین کمپنی آپ کے ہاں آ کے آپ کے وہ میٹر لگانا چاہتی ہے, ایسے جو ڈیجیٹلائزڈ ہوں گے, جس میں بجلی چوری نہیں ہوگی, ایفیشنسی آئے گی. اس کو آپ نے بھگا دیا ہوا ہے. وہ عمران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے بالکل لوگوں نے اس کو نہیں آنے دیا. اچھی بات ہے یار, کیا جی ضرورت ہے اب بجلی کی ویسٹیج کو بچانے کے یا ڈیجیٹل میٹرز لگانے. ایگزیکٹلی انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے. ہاں اچھا سر ایک چیز اس وقت ایک تو یہ کہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی کیوں کر آئے گا. ایک تو سیکیورٹی کے حالات, اس پہ بھی تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دوسری بات آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بڑا برڈن ہے, لیکن اگر دیکھا جائے سر مطلب ایگریکلچر اس کے لیے ادارہ بنایا گیا, فوج ہماری کہتی ہے ماشاءاللہ بڑی تگڑی ہے, انہوں نے کہا جی ہم سنبھال لیتے ہیں. فورن افیئرس کو بھی تقریباً وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈال دیں, چھوڑ دیں, آپ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا وہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ, چین, یو اے ای چلے جاتے ہیں, ان کے لیے پیسوں کا بھی بندوبست کر لیتے. تو سر شہباز شریف صاحب تو میرے خیال بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں پی ایم آفس میں بیٹھ کر کے, کیا کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کام تو اس طرح کا ان کے اوپر نہیں ہے نا. برڈن تو سارا مطلب پنڈی کے اوپر ہے. اگر میں کہوں گا جنرل عاصم منیر صاحب کو ہمیں سلوٹ کرنا پڑے گا, ہم جو مرضی کہہ دیں, لیکن سر برڈن تو پہلے باجوہ صاحب کے اوپر تھا, خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے, اور اب مجھے لگتا ہے کہ حافظ صاحب کے اوپر. یار دیکھیں میں نے بھی جو تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ ہم نے ریلائنس جو ہے بڑھا دیا ہے پنڈی کے اوپر. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ صورتحال ہے, لیکن جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ کا آپ سایہ بڑھتا ہے نا, جی تو بہت ساری انٹرنیشنل افیئرز کمزور ہو جاتے ہیں. بالکل یہ شاید ابھی تک ہمارے ہاں اس کو آپ ریئلائز نہیں کر پائے ہیں. اب آپ یہاں پہ چلے جائیں یار, انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں. انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کیا اتنی اسٹرانگ ہے, کبھی یا نہیں, ان کا اتنا پھیلاؤ ہے, یا اتنے سوال ہی بڑے پیدا ہوتا ہے. کارپوریٹس ہیں. یار عائشہ صدیقہ کی پچھلے دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی. عائشہ بالکل صدیقہ نے کتاب لکھی تھی ملٹری انکارپوریٹڈ. اس یا کے اندر کا ایک جملہ میں بولوں گا تو ہمارے دوست پھر زیادہ ناراض ہو جائیں گے, جی جی بالکل کہ اب اس میں جس طریقے سے اب وہ بھی یار کتنی پرانی بات ہوگی, اب تو خیر کوئی نئی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ 2 جو ہے وہ آنی چاہیے, اور پتہ چلنا بالکل چاہیے کہ کہاں پر ہے. اور ان جو پولیٹیکل مینوورنگ اتنی ہو گئی ہے, اور پتہ ایگزیکٹلی نہیں یہ سیاست دانوں سے چیزیں سنبھلتی نہیں ہیں, یا اگر تو پھر ٹیک اوور کر لیں نا جی, فتح کر لیں اپنا زیادہ ملک فتح اچھا کر ہوگا. کے. آپ ضیاء الحق نے بھی تو کیا تھا نا, مشرف نے, ضیاء الحق ضیاء نے, ایوب خان نے. جنرل ضیاء الحق نے, فلاں کتنے ماشاء اللہ آئے ہیں یار. آدھے سے زیادہ وقت تو وردی والوں نے حکومت کی ہے نا, جنرلوں نے حکومت کی ہے. تو جی ٹیک جی اوور کر لیں, فار ایور ٹیک اوور کر لیں, عیدی امین کی طرح. بالکل انہیں کہیں گے ہاں جی بس ٹھیک ہے, یہ اب ایسا ہے. اور بالکل جب تک, لیکن اب یہ دیکھیں, یہ کہنے کو تو شاید آسان ہے, لیکن جہاں جہاں پر فوجی حکومتیں رہی ہیں وہاں کے آپ مسائل دیکھیں, بالکل وہاں یا کوئی ایسی کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. جب تک ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلے گا, ڈیموکریٹک پروسیس اسٹرینتھن نہیں ہوگا. جب تک ڈیموکریٹک پروسیس اسٹرینتھن نہیں ہوگا, آپ کے لوگ اور آپ کے جو سول ادارے ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ اب ان لوگوں کو کام کرنے دینا چاہیے, اور ان کو پر بھروسہ کر لینا چاہیے. اور جو کیبنٹ بنتی ہے چیزیں ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ اب اپنا کام کرنے کا ایک ان کو سپیس دینی چاہیے کہ وہ بے اپنا شک کام کریں, بالکل کیونکہ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے چلانا ہے, اور ان کو چلا لینے دیں. بالکل لیکن اب اگر آپ ضد ہیں کہ نہیں آپ نے ہی چلانا ہے,
تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو کمپلیٹ ٹیک اوور کر لینا چاہیے. بالکل، اور بالکل، جو ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ عمران خان کے بالکل، دور میں جو آئی تھی، اس کی اب بہت زیادہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کی بے شک، ایکسپینشن بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور منیر صاحب بس آخر میں تھوڑا سا سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے نوشکی کے واقعہ ایک بڑا ایک افسوسناک، اور یہ کوئی نہ پہلا ہے اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ نہ آخری ہے. عام سے لوگ تھے میری اور آپ کی طرح کے، ٹریول کر رہے تھے اور پھر ان کو اتارا گیا، مارا گیا. بہت سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے بہت ساری باتیں سنی، کافی حد تک ٹھیک بھی تھی کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا. مطلب نہ تو کسی کی جان لے رہے تھے اور نہ کسی کا کچھ کام لے رہے تھے، نہ کسی کی روٹی کھا رہے تھے، کچھ بھی ایسا نہیں کھا رہے تھے. سر ایسی سچویشن میں، کیونکہ یہ خبر تو یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں چل رہی ہے، یہ تو پوری دنیا میں چل رہی ہے. نوشکی ہو یا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی اور واقعہ ہو، انٹرنیشنل نیوز چینلز، نیوز ویب سائٹس اس کو اٹھاتے ہیں. ایسی صورتحال میں سر پھر ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا کریں گے؟ I'm sorry to say، لیکن گیدڑ بکیاں ہمارے سرفراز بگٹی صاحب جس وقت انٹیریئر منسٹر بلوچستان تھے اس وقت بھی مارتے تھے، جب فیڈرل میں آگے ان ٹرم میں تب بھی مار رہے تھے، اور اب بھی ایسے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم آگے پتہ نہیں کہاں تک پیچھا کریں گے. سر کیا ہو کیا رہا ہے؟ یار دیکھیں، یہ تو سیاسی لوگ جو ہیں، ان کی نعرے بازی سے تو یہ مسئلے حل نہیں ہونے والے. پہلی جی بات ہوئی ہے، جی جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، جو زیادتیاں کی گئی ہیں، جب تک ان کا استحصال ختم نہیں ہوتا اور ان کی جو کچھ ہو چکا ہے اس کی ریمیڈی نہیں ہوتی، میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال ایسی چلتی رہی. غریب لوگ بیچارے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا وہ مارے اوکے، جاتے ہیں. بالکل اور بنیادی طور پر مارنے والے جو ہیں وہ ان غریب لوگوں کو مار کے، ان پنجابیوں کو مار کے میسج ہی دینا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ایک کہنا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج پنجاب کی ہے. وہ جو ایک ہے، اور آئی ڈونٹ نو وہ پنجابیوں کو مار کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں، صحیح لیکن کہہ جو بھی وہ میسج دینا چاہتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. ایگزیکٹلی اور ایگزیکٹلی حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ادھر بلوچستان کے بارڈر کے اس طرف بھی دہشت گرد موجود ہیں یا انتہا پسند موجود ہیں، اور دہشت اور بارڈر کے اس طرف بھی یہی صورتحال ہے. تو بالکل ایران اور پاکستان مل کے کوئی ایسی جوائنٹ اسٹریٹجی کیوں اختیار نہیں کر سکتے ایگری کہ بھائی میں ادھر والوں کو بندوبست کرتا ہوں، آپ ادھر والوں کا بندوبست کریں. بے شک جب یہ مل کر ہو جائے. یار کیا ہم نے فاٹا میں ایسا نہیں کیا؟ بالکل فاٹا میں ایسا ہوا ہے نا کہ جی جب، لیکن اب ریکنسیلیشن کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے اور افغان گورنمنٹ بھی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے کہ جی ہماری سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. ہاں بالکل اور اس کے لیے انہوں نے کافی میئرز بھی لیے ہیں. تو کیا ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے، یہی اسٹریٹجی جو ہے، وہ وہاں پہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتی ایران کے ساتھ؟ بے شک بے شک یار آپ جب تک اسرائیل جو ہے وہ کھڑکا رہا تھا فلسطین کو اور چیزوں کو، آپ مذمت کر رہے تھے. ہاں بالکل اور دمشق میں جب ایرانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا گیا تو آپ نے جس طرح سے آپ نے اس کا وہ کیا، میں تمام مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے بالکل چند ایک نے اس کو جس طرح سے کنڈیم کیا. لیکن اب جب ایران نے ہاں ریٹیلیٹ کیا ہے تو اب یار اب دیکھیں کہ کچھ ملک تو باقاعدہ وہ جو ہیں وہ اس کو مذمت کرنے، کچھ ڈھکے چھپے لفظوں میں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے. یا کیسے تحمل سے کام لیا جا سکتا ہے؟ اب جب ایسی صورتحال ہو تو آپ کس طرح کا میسج دیتے ہیں؟ بے تو شک پھر کیا آپ کے جو بارڈر کے ایشوز ہیں فخر، وہ کیا افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو پائیں گے؟ نو آپ نے صدر رئیسی کی بات کی، وہ آ رہے ہیں، اور سعودیہ کے وزیر خارجہ اب پہلے سے موجود ہیں یہاں جی پہ. بالکل لیٹس سی کہ ہمارے فارن ریلیشنز جو ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے، سیاسی لوگ جو ہیں، وہ بیلنس آؤٹ کرنے کی تو کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ بیلنس آؤٹ ہو نہیں پا رہے ریلیشنز. جی بالکل بالکل اور ابھی تک ہم نہیں سمجھ پائے کہ ہم نے، ہمارے پاس جو اتنے سارے مسائل ہیں
وہ ہم نے اپنے فارن ریلیشنز کو کیسے بیلنس آؤٹ کرنا ہے. میرا خیال اب ہمیں کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے نا جیسے تیسا بھی ہو. ویسے نواز شریف میں ایک بات ہے, آپ تو نواز شریف کے اتنے زیادہ جو ہے آپ کے محبوب قائد نہیں ہے وہ, لیکن نواز شریف صاحب میں ایک چیز ہے کہ وہ کم از کم کچھ ڈیسیجنز لے کے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں ایک اچھی بات جو مجھے لگتا ہے, اور اس اب لیے تو میرا سر خیال پرائم ہے منسٹر نہیں بنے, ہیں اس لیے تو پرائم منسٹر نہیں بنے نا, ہاں, یہ تو ان کی وہ سب سے بڑی غلطی ہے. اصل میں اسٹرانگ پرائم منسٹر چاہیے نہیں نا. ایبسولوٹلی رائٹ سر, یہ بہترین بنیادی بات یہ ہے کہ ایگری. آپ کو ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی پاکستان کے اندر چاہیے نہیں, امریکہ کو بھی نہیں چاہیے, کسی کو نہیں چاہیے, بالکل ایون آپ کے اپنے اندر کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں چاہیے. سب سے بڑے سر اپنے والے ہیں. امریکہ ٹھیک ہے ہوگا, میں نہیں ہاں مطلب یہ ڈس ایگری کرتا آپ سے کہ امریکن انفلوئنس نہیں ہے پاکستان میں. سر سعودی عربیہ, ایران, امریکہ, ان تینوں کا بہت, اور چین کا بھی ہے. سر ایران کا تو اتنا انفلوئنس نہیں ہے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ اگر سعودیہ اور امریکہ کا اگر انفلوئنس ملا لینا تو 70-80% تو یہ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک, ایگری. اور جب آپ ایک طرف کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہوگا, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے ساری محبتوں کے باوجود امریکہ کی مخالفت کے خلاف کوئی بندے نہیں جا سکے, اور آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے, ناک رگڑ رگڑ کے آئی ایم ایف کے پاس گئے. یار یہ مطلب ایسی کوئی, مجھے تو بالکل بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم کوئی اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں نا. بالکل ایبسولوٹلی رائٹ, بہت زبردست بات کی. اور کیونکہ ٹائم ہمارا تقریباً آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. آپ نے سر میاں نواز شریف صاحب کی بات کی. میں بالکل, میں شہباز شریف صاحب بھی جب سی ایم پنجاب تھے, میں بہت بڑا فین تھا ان کا. لیکن جب سے وہ پرائم منسٹر بنے, انفارچونیٹلی دوسری دفعہ بھی آ رہے ہیں, تو وہ اتنے عجیب قسم کے پرائم منسٹر ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر ایک بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے اور سارا کچھ ان کے انڈر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی گاڈ ہے یا سارا کچھ وہ اوور دا نائٹ ٹھیک کر دیں گے, لیکن آپ کو ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں تو ایک ویژن آتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی, بالکل نظر آتے ہیں اور انہوں نے کیا بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ پہلے بھی باہر رہے, پھر اس کے بعد دوبارہ چلے گئے. وہ چیز ان کے لیے ایک شاید مصیبت بن جاتی ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کر اپنا وقت گزارتے. ٹھیک ہے مشکل وقت ان کے اوپر 2-3-4 دفعہ آیا, میں اس سے ایگری ہوں اس بات پہ, لیکن اگر وہ یہاں اپنے عوام کے ساتھ گزار لیں تو شاید یہ والی سچویشن نہ ہوتی. اور جس طریقے سے پہلے انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ اپ کیا, اور پھر اس کے اندر شب جب انہوں نے الیکشن کے قریب آ کر شروع کی. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے سر, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام, ایک بات بڑی کلیئر ہوئی ہے ابھی اس 2024 کے الیکشن کے بعد, کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کرتی ہے. باقی جیسے تیسے بھی ہم ایسے سمجھتے ہیں ہمیں سب بھیڑ بکریاں ہی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے جو شاید اچھی بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھی ہے, کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ سر ہمیں جو ہمارے کام ہے, بڑی رسپانسبلٹیز ہے, بڑی ذمہ داریاں ہیں. پورے پاکستان کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے, بارڈرز کی میں بات کروں, انٹرنل نہیں. تو وہ اس کی اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. افغانستان ہے, ایران ہے, ہندوستان ہے, چین ہے, باقی چیزیں ہو سکتی ہے. تو اگر وہ اس کو کریں تو میرے خیال بہت اچھا ہو سکتا ہے. لیکن خیر سر, بات ہم یہ کرتے رہیں گے جب تک ہمیں موقع ملے گا. آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وذ فخر یوسف جی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.